बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद सादिया और मैं आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पसंद आए तो बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिएगा। कोशिश यही है आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात की जाए जिनको एड्रेस करना इस वक्त की शायद बहुत ज़रूरत है। और सोसाइटी में अगर हम उसकी बात करें तो सोसाइटी के उसके ऊपर बहुत से नेगेटिव इम्प्रेशंस बिल्ड होते जा रहे हैं। इसी हवाले से अगर हम कंटिन्यू करें तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम एड्रेस करते आ भी रहे हैं। और आम आदमी जो है वो उसको एड्रेस करने के अलावा मेरे ख़्याल में अब शायद फ़ियर का, एग्रेशन का शिकार हो चुका है। मरीम नवाज़ साहिबा कल वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा रही हैं, तो मेरे ख़्याल में मरीम नवाज़ साहिबा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा जो एक डिपार्टमेंट है जिस पर उनको काम करना पड़ सकता है, जिस पे उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो है पंजाब पुलिस। बदकिस्मती से पंजाब पुलिस की पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके बिहेवियर्स जो आम आदमी के साथ हैं वो बहुत ही इखलाकी तौर पर भी बहुत बुरे हैं, और इसके अलावा बदतमीज़ी और इवन तशद्दुद तक वो करते हैं। और इसी हवाले से हम पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की एक वीडियो हमारे जो फॉरेनर्स आए हुए थे पाकिस्तान में उसके हवाले से भी चली थी, और पुलिस बार बार उसके हवाले से जो है वो वीडियो बयान जारी करती रही कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप और हम सब जानते हैं कि जो आईजी साहब हैं पंजाब के, पिछले कुछ अरसे में मुसलसल उन्होंने बड़ा अपने आप को सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहे और इन टच रखा, और उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया और ना सिर्फ अपनी वीडियोस, अपने बयानात और अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात करते रहे, बल्कि डिफरेंट जो पुलिस अफसरान हैं उनको भी मोटिवेट किया, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ के तौर पर प्रेजेंट करने की भी कोशिश की। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस ने बड़ा इन्वेस्ट किया पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट जो थाने हैं वो बनाने पर। लाहौर में तो बड़ा इस हवाले से काम कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ इन्होंने ड्राइविंग स्कूल्स को भी अपग्रेड किया है। इसके अलावा मिसाक सेंटर्स भी बनाए हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि इस टेन्योर में बहुत ज़्यादा काम हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ स्टिल वहीं पर है कि क्या पंजाब पुलिस जो है जिस मकसद के लिए पुलिस को बनाया जाता है या पुलिस का डिपार्टमेंट मौजूद है, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? और अगर हम पंजाब पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो सवाल फिर वही है कि इनकी कारकर्दगी क्या है? हमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो इन्होंने ऑफिसेज बनाए हैं या बिल्डिंग्स बनाई हैं, आवाम को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोगों ने आकर आप लोगों के कमोड यूज़ नहीं करने, हम लोगों ने आकर आप लोगों के ऑफिसेज में नहीं बैठना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमारा बेसिक सवाल आम शहरी का यही होता है कि आप लोगों ने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हमारी सेफ्टी को मेक श्योर करना है। तो क्या पंजाब पुलिस वो देने में कामयाब है? अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो बदकिस्मती से लाहौर के साथ साथ आप आगे साउथ पंजाब की तरफ भी आते जाएं, सेंट्रल पंजाब से निकलकर, और इवन अगर आप जो है वो पिंडी साइड पर भी चले जाएं तो बदकिस्मती से इस कदर बुरे हालात हैं इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से कि आप चल रहे हैं, आपको नहीं पता किस टाइम आपसे आपका मोबाइल और आपकी चीज़ें स्नैच कर दी जाएं। इस पर आईजी साहब कभी आके वीडियो बनाकर नहीं बताएंगे कि हमने क्या कारकर्दगी दिखाई। इसके अलावा अभी कल साहिवाल ही की एक बात है कि एक बच्चा यहाँ के एक देहात से 10 साल पहले अगवा हुआ, और 10 साल बाद उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने भिखारी के रूप में इसी इलाके से जो है वो पकड़ा। तो पंजाब पुलिस कहाँ मौजूद है? सवाल तो बनता है। इसके अलावा सेफ सिटी के ऊपर अब जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो सेफ सिटी तो जनाब इस्लामाबाद में भी मौजूद था, तो क्या इस्लामाबाद में इस प्रोजेक्ट ने सेफ्टी और सिक्योरिटी आम शहरी की जो थी उसको मेक श्योर किया?
تو پنجاب میں ابھی کل آپ دیکھیے کہ پنجاب پولیس کے ایک شخص کی ویڈیو تھی جو ایک بوڑھی خاتون کو باقاعدہ گھسیٹ رہا تھا، تھپڑ مار رہا تھا، اور دوسری ایک ویڈیو جو بھی سامنے آئی، ایک نوجوان کو داڑھی سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پنجاب پولیس کی کارکردگی ہے؟ کیا آئی جی پنجاب اس حوالے سے آ کر جو ہے وہ بات کریں گے؟ اور اس میں بڑی ڈٹائی یہ ہے کہ جیسے ہی پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے کی طرف سے ایسی ویڈیو آتی ہے، ہم انسپیکٹر شاہدی کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے کور اپ کیا گیا تھا، اور آئی جی صاحب نے فوراً کہا کہ نہیں جی، مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، اس کو سائیکو تھراپیز کی ضرورت ہے، جو کی گئی، فائن۔ تو جب آئی جی صاحب خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو کیا آئی جی صاحب اس حوالے سے آ کر بتائیں گے کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیسیفکلی جو جونیئر لوگ ہیں، جونیئر افسران ہیں، ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر اور ان کی اخلاقی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر کتنا کام کیا گیا، ان کی کتنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ورکشاپس ہوئیں، ان کو کتنا جو ہے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی، اس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہوئی؟ کیا آج صاحب اس حوالے سے آ کر بیان کریں گے، یا صرف یہی ہوتا رہے گا کہ آپ پنجاب پولیس کو ایک بدماش کے طور پر ہی اس سوسائٹی کے اندر موجود رہنے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو فوراً سے وہاں کے جو ہے وہ ڈی پی او صاحب آ کر یہ بتا دیں گے کہ جی ہم نے بندہ جو ہے اس کو معطل بھی کر دیا ہے اور اس کو ہٹا دیا ہے، جب واقعہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ بندہ دوبارہ بحال ہو جاتا اپنی نوکری کے اوپر؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کو دیکھنا، جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے پنجاب پولیس یا پنجاب پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی بات کر سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اگر میں آپ سے ایک بات کروں کہ پنجاب پولیس میں جو ہے جب آر ٹی آئیز فائل کی جاتی ہیں اور ان سے اسپیسیفکلی جو خواتین کے اوپر تشدد اور ان سب چیزوں کا ڈیٹا مانگا جاتا ہے، تو یہاں پر پنجاب پولیس خود ریزسٹ کر رہی تھی، آجی صاحب ریزسٹ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ڈیٹا ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بدامنی بھی پھیلتی ہے، لوگ پرووک ہوتے ہیں، اور مطلب کچھ کنسرنز انہوں نے شو کیے۔ تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ڈیٹا لوگوں کے سامنے آنے سے کنسرنز کیوں شو ہو رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا سامنے آنے سے صرف پنجاب پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے آئے گی کہ ماضی میں کتنے کیسز تھے اور پنجاب پولیس نے اس کو کتنے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا، اور اب جو کیسز کی تعداد ہے وہ کتنی کم ہے۔ ایک اہم ایشو جس پہ میں سمجھتی تھی اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہی تھا پنجاب پولیس کے حوالے سے، کیونکہ اگین اینڈ اگین جو تشدد کی ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسرا اہم ایشو، اب تھوڑا سا ہم پولیٹیکل ٹچ بھی دے دیتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اب وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گے، اور الیکشنز کروانے کے ساتھ ہی ان کے اپنے اندر کے اختلافات سامنے آئے، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ کل شیر علی مروت جو ہیں اور ہمارے گوہر صاحب جو ہیں، ان دونوں کی آپس میں صلح صفائی ہو گئی، اور ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر، سب معاملہ سیٹل ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اپنے ان اختلافات کو مزید کیسے ٹیکل کرتی ہے، اور انٹر پارٹی انتخابات قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش کے مطابق اور ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن میں آئین بنا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ چیزیں چلتی ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ کتنے سکسیسفلی ہوتے ہیں۔ تیسری اہم بات جو اگین ہماری اخلاقیات کے ساتھ بہت لنکڈ ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا رہی ہیں، خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پروونس ہے آبادی کے لحاظ سے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب میں کوئی خاتون جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھ رہی ہیں، اور بینگ اے وومن ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پر ہم ہمیشہ اتنے سالوں سے جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کم از کم سپیس دیں، اور اسی حوالے سے جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس چیز پہ بھی ہم نے بہت زیادہ کام کیا کہ کیوں خواتین جو ہیں وہ اسمبلی میں ان کو ریزرو سیٹس ہی چاہیے، وہ جنرل سیٹس پر باقاعدہ الیکٹ ہو کر کیوں نہیں آتی۔ تو سوسائٹل پریشرز بہت زیادہ ہیں، ہماری نارمز ایسی ہیں، ہماری ٹریڈیشنز ایسی ہیں، خاتون جتنی بھی اسٹرانگ ہو کر باہر نکل آئے، ہمارا معاشرہ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ ہم کبھی کبھار اس کے اوپر مذہبی ایلیگیشنز لگا دیتے ہیں کہ خاتون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی،
مزید آگے چلیں تو پھر ہمارے پاس ایک انتہائی اخلاقی پستی آ جاتی ہے، جس میں ہم اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، اور میں بار بار اس بات کو جو ہے وہ ضرور کہتی ہوں کہ عورت ہمیشہ، جو عورت بھی کانفیڈنٹ ہو کر اپنی پروفیشنل لائف میں آگے گرو کرتی ہے، ووکل ہوتی ہے، تو اس کو پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے، راکھیل کے طور پر بنا دیا جاتا ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن بہت برے طریقے سے کی جاتی ہے۔ اختلاف ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ نظریات کا ہونا چاہیے، اور اس میں جو آپ کی اخلاقی اقدار ہیں ان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آ، کل اسمبلی میں جو نون لیگ کی خواتین موجود ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، مریم نواز ہیں، آپ ان کے ساتھ نظریات کا، ان کی کارکردگی کا اختلاف ضرور رکھیے، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ اپوزیشن یا اپوزٹ پارٹیز جو ہیں وہ خواتین کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئی ہیں، اور بڑی فضول قسم کی میمز بنا بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ ہم پتہ نہیں ہمیں کیوں ایک سیٹسفیکشن اس چیز کی ملتی ہے کہ کوئی بھی خاتون ہے اور ہم اس کو لنک کر دیں گے، اس کی کریکٹر کو ڈیگریڈ کرتے جائیں گے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے جائیں گے، تو ہمیں عجیب قسم کی مردانگی کا احساس ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم اصلی اور نسلی مرد ہیں۔ تو یہ اصلی اور نسلی جو مرد ہیں، اس کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو اپنے اخلاق کو گرانا اور سامنے والی کسی بھی خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ کام اپوزٹ پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی خواتین کی طرف سے بھی باقاعدہ کیا جا رہا ہے، اور ہم بہت ٹھٹھے اڑاتے ہیں، بڑا ہمیں عجیب قسم کی انر سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اور یہ صرف پی ٹی آئی اس وقت نہیں کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ، یہ نون لیگ کے اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کرتے رہے، میں بخاری کے ساتھ کرتے رہے، میرے ساتھ انہوں نے یہ سب کیا۔ تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہم جس پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس وقت اخلاق ضرور یاد آتا ہے، اور جب دوسری پارٹی کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو اخلاق یاد آتا ہے۔ لیکن بظاہر جب آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے اخلاق کے کس دائرے میں رہنا ہے، وہاں ہمیں اخلاق یاد نہیں آتا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں۔ آپ لاکھ اختلاف کریں، آپ کہیں ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، آپ کہیں انہوں نے ریگنگ کیا، وٹ ایور آپ اس کو پروف کریں جا کر، لیکن یہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا رہی ہیں۔ اور یہاں اگر آپ پنجاب کے یا کسی بھی اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے والی خاتون کی کردار کشی کریں گے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، تو ان کی ذات پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی اخلاقی اقدار ضرور واضح ہو جائیں گی۔ تو جہاں ہم پولیس کی کارکردگی کی بات کر رہے تھے، اخلاقی اقدار کی، وہاں پر ہماری سوسائٹل اخلاقی اقدار کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پر پالیٹکس میں۔ تو دیکھتے ہیں جناب یہاں پر ہم کتنا سیکھتے ہیں، اور ہم مریم نواز صاحبہ کو ایز این سی ایم پنجاب ان کی کارکردگی اور ان کے پروجیکٹس کی بنا پر کرٹیک ضرور کریں گے، لیکن ایز این وومن ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کر، گھٹیا بن کا اظہار کر کر کرٹیک کرنا بہت ہی غلط اور گھٹیا بات ہے۔ تو یہ اس سے بچنا چاہیے، اور اس پہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ضرور فرنٹ فٹ پر آنا چاہیے، اور اس چیز سے انکار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحبہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، تو وہ کمپیریٹیولی فرنٹ فٹ پر آ کر ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس سے منع بھی کرتے ہیں، جو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ تو جناب یہ تھی کچھ امپورٹنٹ خبریں، آؤٹ آف دا باکس خبریں، پالیٹکس سے ہٹ کر، اور وہ والی بریکنگ نیوز جو آپ ٹی وی پر روزانہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، اخباروں میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ کوشش تھی کہ ہم ان چیزوں پر بات کریں جو معاشرے میں کہیں نہ کہیں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا آپ کا اور میرا ساتھ آج کا، آج شب برات بھی ہے، تو وہ دعاؤں میں اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا، اور باقی سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً آج کی رات جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور ہمارے نوجوانوں میں جو ایگریشن آیا ہوا ہے اور ایک نا امیدی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ
پاکستان کو ترقی دے، کامیابی دے، اور ہم اکنامکلی جو ہے وہ ان فیوچر کسی بہتر پوزیشن میں آ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔